Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we have gathered here to honor the legacy of the late I.A. Rahman by launching his memoir titled A Lifetime of Dissent. This book is a testament to uh, his lifelong devotion to democracy, human rights, civil liberties, and the rule of law. So, today we are going to celebrate the unwavering dissent that continues to resonate as a beacon of justice and human dignity. और ये किताब जो है मेरी बाईं जानिब रियायती नरखों पे दस्तयाब है, तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप इस सेशन के बाद इसको लेना चाहें. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर्स. मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनका तारुफ कराता जाऊँ. वी हैव A.H. नैयर विद अस. आप जानते हैं एजुकेटर हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं. हारिस खलीक हमारे साथ हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं. नासिर जैदी साहब हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट हैं, हकूक़ इंसानी की तवाना आवाज़ हैं. एंड वी हैव नसरीन नज़र विद अस. हमारे लिए बिल्कुल एक मदरली फ़िगर हैं और आपकी भी एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है फॉर वीमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स. आज के सेशन की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी सादिया बुखारी. आप सहाफ़त से वाबस्ता हैं और आप भी हकूक़ इंसानी की आवाज़ हैं. तो इन तमाम स्पीकर्स की मौजूदगी से आज की शाम जो है वो रोशन हो गई है और आपकी आमद से जो है इसकी रोशनी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है. इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. When the house is open for Q&A, just आप हाथ बुलंद कीजिएगा ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए और आप भी इस गुफ्तगू में शरीक हो सकेंगे. बस यही दो बातें. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम आवर स्पीकर्स. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं ब्लैक होल की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये स्पेस दी जहाँ पे हम डिस्कस कर सकें और बात कर सकें. हमारे जो मेंटोर हैं कई हवालों से सहाफ़त में ह्यूमन राइट्स की ये जो हसूल है उसमें जो जदोजहद है उसके लिए I.A. रहमान साहब हम सब के लिए बिल्कुल एक आइकन, एक शफीक बॉस. बहुत सारी इंट्रोडक्शंस हैं जो कि उनकी कराई जा सकती हैं और सबसे ज़्यादा अहम जो बात है वो ये है कि एक इंटेग्रिटी का एक जो आइकॉन है हमारी नज़र में वो I.A. रहमान साहब हैं. और मैं सबसे पहले दावत दूंगी नसरीन आपा को जो कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की काउंसिल मेंबर भी हैं और विमेन एक्शन फोरम की भी सीनियर मेंबर हैं. और आपका जो ताल्लुक़ है रहमान साहब के साथ वो इसके बारे में मेरा ख़्याल है मैं उन्हीं को दावत देती हूँ कि वो आपसे शेयर करें. थैंक यू. शुक्रिया सादिया. रहमान साहब के बारे में जितना भी कहे वो इंसान लगता है कि काफ़ी नहीं है. वो इस कदर एक कदावर शख्सियत थे. उनके बारे में रोशन अली भीम जी एक यहाँ के पाकिस्तान के थे. वैसे थे तो वो मतलब बिज़नेस के कारोबारी शख्सियत, मगर उनको बड़ा अदब वगैरह का ख्याल था. वो रहमान साहब को कहते थे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी. तो वाकई लगता यही है, ये वो शख्स थे जिनके बारे में इंसान सोचता था कि कितना अच्छा हो अगर उनकी ये कभी ना इंतकाल करें, क्योंकि वाकई उनकी जो समझ थी और उनकी गिरफ्त थी तमाम मामलात पे, ख़ास तौर पे इंसाफ के हवाले से. और बहुत ही उनकी एक कमिटमेंट थी नौजवानी से. जो उन्होंने अपनी किताब लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो लड़के थे उस वक़्त से उनका रुझान यही था कि इंसाफ जो है दुनिया में उसके लिए किस तरह काम करना चाहिए, और उसका बहुत सख्त उनको एहसास था. और फिर जिस तरह की उनकी ज़िंदगी गुजरी, हम उनको इतने साल 1986 से तो मैं जानती हूँ, 1986 से जानती थी. और वो अपने बारे में कभी नहीं बात करते थे, यानी इस कदर वो इनकसारी से काम लेते थे. हमेशा वेरी मॉडेस्ट मैन. और जो उनकी बल्कि किताब का टाइटल है अ लाइफ टाइम ऑफ डिसेंट, ये उन्होंने ख़ुद नहीं रखा. वो ख़ुद कभी भी इस तरह का टाइटल नहीं देते अपने बारे में कि भाई मैं सारी उम्र. उन्होंने ये पूरी लिखी भी नहीं थी किताब, या उससे पहले वो वफ़ात फरमा गए. तो
ان کا جو ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ساتھ رہا، اس سے بہت سیکھنے کا موقع ملا. انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے نا کہ کبھی وہ اپنے ذات کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایک کسی این جی او نے ان کے لیے خراج تحسین کی تھی اور انہوں نے پوری ان کی زندگی کے بارے میں. تو بعد میں رحمان صاحب کی جب باری آئی بولنے میں، کہنے لگے مجھے لگ رہا تھا کہ کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی بہت ہی واقعی. اور ان کی کتاب جب میں نے پڑھی، مجھے بہت سی باتیں پتہ چلیں ان کے بارے میں جو مجھے نہیں پتہ تھیں. مطلب انہوں نے اپنی نوجوانی کا جو لکھا کہ ان کے ساتھ جو گزری ان کے خاندان کے ساتھ، وہ ایک اتنا تکلیف دہ اس میں باب ہے کتاب میں. مجھے یہ تو پتہ تھا کہ وہ وہاں سے انڈیا سے آئے اور ان کے کچھ رشتہ دار وغیرہ، قریبی رشتہ دار جو تھے ان کو وہاں پہ کمیونل رائٹس ہوئے تھے. کچھ تو خون ہوا تھا، ہندو مسلمانوں کو مار رہے تھے، سکھ ہندوؤں کو مار رہے تھے، سکھ مسلمانوں کو مار رہے تھے، اور مسلمان سب کو مار رہے تھے. تو اس وقت ان کے خاندان بھی بہت متاثر ہوا تھا. وہ اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا. اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے جو بہت سے ان کے والد کے بھائی تھے، چچا اور تایا اور ان کی اولاد اور ان کی بال بچے، وہ تقریباً سب جو تھے نا وہ مارے گئے. صرف ان کے اپنے والد، کیونکہ وہ دوسرے شہر میں تھے، اور یہ رحمان صاحب اور ان کے بھائی یہ لوگ بچ گئے. اور ان کی کئی جو فرسٹ کزنس تھیں، یعنی چچا زاد بہنیں اور ایک ماموں زاد بہن، 3-4 وہ اغوا کر لی تھیں، اور ایک جو تھی پارٹیشن کے بعد واپس آئیں. وہ ساری بات پڑھ کے نا اتنی تکلیف ہوتی تھی مجھے، کیونکہ میں خود اس عمر کی ہوں کہ میں اس زمانے میں تھی جب یہ رائٹس ہو رہے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ کتنا خراب اور بھیانک دور تھا. تو اس وقت یہ رحمان صاحب کے بارے میں مجھے ہمیشہ یہ عجیب بات لگتی تھی کہ کوئی ان میں تلخی نہیں ہے، کوئی بٹرنس نہیں ہے. اتنا کچھ مطلب ان کے ساتھ ہوا، ان کے خاندان کے ساتھ، مگر ان کے بارے کبھی ان کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی بایس یا پریجوڈس یا وہ نہیں دیکھا. بلکہ پاک انڈیا وہ جو دوستی والا ایک ادارہ بنا تھا، فورم جو تھا، اس میں انہوں نے ہمیشہ بہت مثبت کردار ادا کیا. بلکہ پہلے مطلب ہے وہی تھے وہ، اور وہاں انڈیا سے ٹپن بوس تھے جنہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی یا کوشش کی تھی کہ دوستی ہو. ویسے تو کہنے کو بہت کچھ ہے، اور یہی میں سوچ رہی تھی کہ ان میں تلخی کیوں نہیں تھی. تو اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ بٹرنس اس لیے میرے میں نہیں تھی کیونکہ میں نے دیکھا کہ دونوں ہی طرف سے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ انہوں نے اس کو کبھی مطلب اپنے دل سے نکال دیا. اور ایک ان کی مذاق وہ اتنے مزے کا کرتے تھے کہ سب سیریس بات کر رہے ہیں، ایک دم سے وہ ایسا مذاق کر دیتے تھے کہ ایک دم سے وہ جو فضا ہوتی تھی نا وہ ہلکی ہو جاتی تھی. جیسے میں نے کہا رحمان صاحب کے بارے میں جو بھی کچھ کہیں کم ہے، اور وہ بس ہمیں ان کی جو کمی ہے بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے. نہ صرف ہمیں بلکہ بہت سے ایسے ادارے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں اور لوگ ہیں جو کہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہم کہہ سکتے ہیں، یا ایسی تنظیموں میں کام کرتے ہیں. ان سب سے جس سے بھی ان کی وابستگی رہی، سب نے ان سے بہت کچھ سیکھا. فی الحال اتنا ہی دیکھیں. جی بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گی ناصر زیدی صاحب کو. ناصر زیدی صاحب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہی ہمسیلف از somebody جن کا ایک بہت unparalleled کریئر رہا ہے، اور مزاحمت کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے، ریزسٹنس کے حوالے سے بھی بات کی جائے، تو مارشل لاء کے دور میں انہوں نے خاطر خواہ مزاحمت جو ہے اپنے پین کے ذریعے دکھائی، اور پھر اس کی پاداش میں سزائیں بھی اٹھائیں. تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ آپ ہمیں کچھ بتائیے آپ کا جو تعلق تھا رحمان صاحب کے ساتھ اس کے حوالے سے. شکریہ. رحمان صاحب کے بارے میں کچھ کہنا عجیب سا لگتا ہے. رحمان صاحب ریزسٹنس کا استعارہ تھے. ہمیشہ انہوں نے اتھارٹیرین رولز کو، ڈکٹیٹرشپ کو، اور سوسائٹی کے اندر
آواز کے لیے جو ہے آواز کی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ ساری عمر انہوں نے کی. میرا تعلق رحمان صاحب سے 1970 سے رہا ہے، کیونکہ رحمان صاحب جب بھی عید بقرعید آتی تھی وہ ملتان آتے تھے. عید بقرعید فیملی کے ساتھ کرتے تھے. تو ہم سب اس زمانے میں ورکنگ جرنلسٹ تھے، تو ہم عید بقرعید پہ رحمان صاحب کے پاس جاتے تھے اور ان سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوتی تھی. اس زمانے میں ایوب خان کے خلاف جو ہے مطلب ہے 60s میں موومنٹ تھی، ایک ابھار کا زمانہ تھا، پھر بھٹو کا دور، اور پھر یحییٰ خان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنی عروج کے اوپر تھا. تو یہ جو ایک ان کے ساتھ ایک تعلق رہا، اس تعلق کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ رحمان صاحب چاہتے تھے کہ اس ملک میں سوسائٹی کو جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے، اور سوسائٹی کے اندر جو ایک اکثریتی نظریہ ہے اور جس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قوت کے ساتھ رائے عامہ کو ہموار کرتی ہے، اور اس فکر کو جو ہے وہ اکثریت سوسائٹی کی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ صحافت اور سوسائٹی کے مختلف جو حصے ہیں وہ اس بیانیے کو لے کر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. تو رحمان صاحب کہتے تھے کہ ہمیشہ ری ایکشنری بیانیہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا رہا ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ بیانیہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. نہ اس ملک کے اندر انصاف ہو سکتا ہے، نہ اس ملک کے اندر جمہوری ادارے پنپ سکتے ہیں، نہ اس ملک کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ جو بنیادی فکر تھی آئیے رحمان صاحب کی، اس نے پوری ایک جنریشن کو جو ہے وہ انسپائر کیا، اور ان سے ہمیشہ ہم سب جو ہے وہ انسپائر ہوتے تھے، اور ان کی انٹلیکچوئل اور ایکڈیمک جو ہماری گائیڈنس تھی وہ ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ رہی ہے ساری زندگی. ایک اور جو سب سے بڑی بات تھی، میں پریکٹیکل کہ جرنلزم میں جو ان کا رول تھا ایز اے ٹریڈ یونینسٹ، ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ، اور ایز اے ہیومن بینگ، کہ اگر ٹریڈ یونین جب انہوں نے پی پی ایل میں جو اس وقت کا سب سے بڑا میڈیا تھا، اس وقت انہوں نے پی پی ایل کی ٹریڈ یونین کو جو ہے وہ مضبوط کیا. اور ان کا ہمیشہ یہ کنسیپٹ تھا کہ ٹریڈ یونین کو آئسولیشن میں کام نہیں کرنا چاہیے، باقی ٹریڈ یونینز کے ساتھ جو ہے وہ ربط اور تعلق جو ہے وہ بنانا چاہیے. اسی صورت میں آپ کی آواز جو ہے وہ مضبوط ہوگی جب ٹریڈ یونین جو ہے وہ باقی ٹریڈ یونینز کے ساتھ جو ہے وہ الائن کریں گی. تو اگر آپ جدوجہد میں ہیں تب بھی آپ کو جو ہے ٹریڈ یونین کے ساتھ جو ہے وہ ربط رکھنا چاہیے. اس کی وہ مثال دیتے تھے کہ 78 میں
جب صحافیوں نے ریزسٹنس دکھائی تو اس ریزسٹنس کا سب سے بڑا جو اس میں سپورٹ ملی صحافیوں کو وہ مزدوروں کی ملی, کسانوں کی ملی, کہ اس تحریک کے اندر کسان اور مزدور جو ہے وہ صحافیوں کی تحریک کا ہراول دستہ بنے, اور مزاحمت جو ہے وہ اس میں شدت پیدا ہوئی. اس سے پہلے اگر مزاحمت رہی ہے تو وہ مزاحمت اس لیے رہی ہے کہ ایسٹ پاکستان میں مزاحمت ویسٹ پاکستان کی نسبت زیادہ شدت کے ساتھ تھی, زیادہ آرگنائز تھی, اور زیادہ توانا آواز جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کی تھی. پی ایف یو جے کی جب وہ بات کرتے ہیں, پی ایف یو جے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. آپ دیکھیے پی ایف یو جے کا جو انٹلیکچوئل انپٹ ہے, ایکڈیمک انپٹ ہے, وہ رحمان صاحب جیسے سینئر صحافیوں کی گائیڈنس کی وجہ سے رہا ہے. ریسنٹلی جب میں سیکرٹری جنرل تھا پی ایف یو جے کا, پی ایف یو جے نے 2 سال جس طرح سے انٹلیکچولی لوگوں کو انسپائر کیا, اس میں پی ایف یو جے کا کمال کم تھا. پی ایف یو جے کے پیچھے بیٹھے ہوئے انٹلیکچوئلز, ایکڈیمکس جو ہیں, انہوں نے جو رول ادا کیا اس میں آئی رحمان صاحب کا بہت بڑا رول تھا. ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ جتنی بھی آتی تھی وہ ہم جو اوریجنل ڈرافٹ دیتے تھے اس ڈرافٹ کو ریفائن جو ہے وہ آئی رحمان صاحب کرتے تھے. اسی طرح پورے جو ان کی 50-60 سال کا ایکٹیویزم تھا, اس ایکٹیویزم کا جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ آزادی اظہار کو مقدم سمجھا, اور اس کے لیے انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا. ان کی زندگی جو ہے وہ ایک عام کارکن سے لے کے ایک فلاسفر تک کا سفر ہے ان کا. کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کسانوں میں ملتان, رحمان صاحب ملتان آئے, ہم نے کہا کہ رحمان صاحب آج ہم کسانوں میں ایک اسٹڈی سرکل لینا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. رحمان صاحب نے کہا چلیے. ہم جاگیردارانہ جو ایک سخت ترین علاقہ تھا ملتان کا, ووسنس کا علاقہ, وہاں سخت مزاحمت کرتے تھے وہ, کہ اگر ہم جاتے تھے تو ہمیں وہ ان نہیں ہونے دیتے تھے اپنے ادارے, اپنے علاقے کے اندر. اتنا سخت ان کا رویہ ہوتا تھا. رحمان صاحب ہمارے ساتھ گئے اور وہاں کسانوں کو عام زبان میں, مطلب پنجابی کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے, سرائکی کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے, اور ان کو جو ہے ان کی زبان میں جو ہے وہ ایجوکیٹ کرتے تھے کہ کہاں آپ کا استحصال ہو رہا ہے, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں جاگیرداری نظام کے خلاف. تو رحمان صاحب کی جو ایکٹیویزم تھا وہ بھی اتنا ہی مربوط تھا جتنا ان کا ایکڈیمک انپٹ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمت کے حوالے سے رحمان صاحب جیسا عظیم انسان جو ہے وہ آج بھی ہمیں جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے, اور ہم ان کی رائٹنگس سے, ان کے ساتھ ان کے عمل سے, ان کی جدوجہد سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اور یہ جدوجہد ہی ہے جو ہمیں انسپائر کرتی ہے اور سوسائٹی میں
تبدیلی کے لیے جو ہے ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کے جو ان کی تھنکنگ ہے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ مسئلہ راہ ہونی چاہیے. نوجوان نسل کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ریزسٹنس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ ناصر زیدی صاحب. اب میں دعوت دوں گی ایک بہت ہی جو ہمارے پیاری شخصیت ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور ہمیں لیڈ بھی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری حارث خلیق جی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سعدیہ آپ کا. میں آپ کو رحمان صاحب کی جو کچھ ان کی جو وٹ تھی، آئی مین ہی واز اے گریٹ وٹ، انکریڈیبل وٹ، اور ان کا جو ہیومر تھا، میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں تاکہ کچھ تھوڑا سا سیلیبریٹ بھی کریں ان کی زندگی کو. 90 برس انہوں نے گزارے اس دنیا میں، 90 برس سے زیادہ، اور بہت ہی ایک بھرپور، شفاف مگر نہایت بھرپور زندگی گزاری. تو ایک دو واقعات، 2-3. ایک تقریب ہو رہی تھی یہاں، نام میں نہیں لیتا کیونکہ یہ آن لائن بھی جا رہا ہے اور یہ ریکارڈ کرتے ہیں ہمارے بلیک ہول کے دوست. تو ایک تقریب ہو رہی تھی یہاں، کسی کتاب کی رونمائی تھی. اشفاق سلیم مرزا صاحب بھی حیات تھے اور وہ غالباً سیفما جو کا اسلام آباد کا دفتر تھا اسی میں تھی. تو ایک رحمان صاحب صدارت کر رہے تھے کتاب کی تقریب کی. تو انہوں نے ان سے پہلے کسی نے کہا، جو یعنی ان سے پہلے جو مقرر تھے، انہوں نے کہا کہ اور یہ اتنی اہم کتاب ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب، مصنف جو تھے اس کتاب کے، وہ بہت بیمار تھے اور وہ ان کو جگر کی بیماری تھی، اور اس دوران لیکن انہوں نے اتنی محنت کی اور یہ کتاب لکھی. اس کے بعد رحمان صاحب آئے. اب وہ مصنف ان کے دوست بھی تھے. تو رحمان صاحب نے کہا کہ دیکھیے، مجھ سے پہلے جو فاضل مقرر کہہ کے گئے ہیں کہ مصنف بیمار تھے، تو کتاب کے متن سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف جگر کے عارضے میں مبتلا تھے. تو اتنی اچھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ پوری ایک سنجیدہ محفل جو ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ ہماری ایک بہت سینئر دوست ہیں، انہوں نے تقریر کی، اور وہ بہت، کیونکہ رحمان صاحب کا ایکٹیوزم بہت انڈر اسٹیٹڈ تھا. یعنی وہ ایکٹیوسٹ تو تھے لیکن وہ مطلب چیخ پکار میں یقین نہیں رکھتے تھے. وہ ایک بہت سنبھل کے اور بہت دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے تھے. تو ایک ہماری یہاں بہت ہی ہم سب کی دوست ہیں، انہوں نے بڑی لمبی ایک تقریر کی اور رحمان صاحب بہت یعنی ان کی ناخوش ہوئے. تو جب اس کے بعد وہ گئے اپنی بات کرنے گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے محترمہ نے ان سوالوں کے بھی جواب دے دیے ہیں جو ان سے پوچھے نہیں گئے تھے، تو اس لیے میں اب کیا بات کروں. اچھا، پھر اسی طرح ایک اور تھا کہ احمد سلیم صاحب انہیں ملے ایک جگہ، رات کا کھانا تھا کہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ احمد سلیم صاحب بہت ہی پرولیفک رائٹر تھے، اور بہت احمد سلیم صاحب کا ایک رہا ہے، یعنی آرکائیوسٹ بھی تھے، ہسٹورین بھی تھے، پارٹیشن پہ بھی بہت کام کیا. تو 250 کتابیں، اب جب ان کا انتقال ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، تو کوئی 250 کتابیں انہوں نے یا تالیف کی ہیں یا ترجمہ کی ہیں یا لکھی ہیں خود. تو وہ رات کا کھانا تھا، تو احمد سلیم صاحب ایک دم سلام کرنے رحمان صاحب کو آئے. تو کہنے لگا، ارے بھائی احمد سلیم صاحب، رات کے کھانے کا وقت ہو گیا، آج آپ کی کوئی نئی کتاب نہیں آئی. تو اس طرح رحمان صاحب کی جو وٹ تھی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی، وہ شاید زندہ رکھتی تھی، اس نے انہیں قائم رکھا ہوا تھا، چونکہ ادروائز تو ان کی زندگی اتنی تکلیف دہ اور اتنے مصائب سے وہ ساری زندگی گزرے تھے کہ آپ یعنی بہت ہی مشکل ہوتا ہے اگر آپ چیزوں کو ہیومر نہ کر سکیں، اگر آپ کا ہیومر نہیں ہے، اگر آپ کوئی ایک دلچسپی کا پہلو نہ نکال سکیں انتہائی تلخ صورتحال میں بھی، تو وہ نکال لیتے تھے اور وہ محظوظ کرتے تھے سب کو. اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آئی ایم وٹنس ٹو دس بک بینگ ریٹن، اینڈ دا وے ہی واز کنونسڈ بائی آر فرینڈ، ینگ فرینڈ بلال ظہور ٹو ایکچولی ٹیک ٹو رائٹنگ دس بک. کیونکہ یہ رحمان صاحب، یہ تھوڑی سی اسکیچی لگے گی آپ کو. اس کا جو ایپیلوگ ہے وہ زہرہ یوسف صاحبہ نے لکھا ہے، جو ان کے ہیومن رائٹس کمیشن سے
جب ان کا تعلق پیدا ہوا 1990 کی دہائی میں، 90 میں غالباً 90 میں وہ ایز ڈائریکٹر انہوں نے جوائن کیا تھا. پھر 2008 میں وہ سیکرٹری جنرل ہوئے اور 2016 میں دسمبر میں وہ ریٹائر ہوئے. تو ان کا جو سفر اس کے بارے میں ذرا آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا انہوں نے چونکہ اپنے بارے میں گفتگو نہیں کی، لیکن بچپن کی چیزیں اور پھر تقسیم ہند اور جہاں ان کا ہریانہ میں جس جگہ گاؤں تھا اور وہاں جس طرح سے فسادات ہوئے وہ سب اس کتاب میں موجود ہے. لیکن یہ بڑی مشکل سے ان سے لکھوائی گئی ہے چونکہ وہ نہیں لکھنا چاہتے تھے. ان سے بہت پہلے آسمہ جہانگیر جب حیات تھیں تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رحمان صاحب کی یادداشتیں اکٹھی ہو جائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. لیکن رحمان صاحب کا مسئلہ کوئی تساہل، کوئی کاہلی تو نہیں تھا کہ وہ لکھ نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ لکھنا چاہتے نہیں تھے اپنی زندگی کے بارے میں. لیکن یہ ایک سفر تھا جو بہت دلچسپ سفر تھا. اگر آپ کو یاد ہو چند سال پہلے وہ، جو کہ خیر ہر چند سال بعد ہی ہوتا ہے، کوئی ہندوستان پاکستان میں کوئی کشیدگی بڑھی ہے تو یہ جہازوں کی ایئر اسپیس جو ہے وہ بند ہو گئی. اور رحمان صاحب کو کراچی لٹریچر فیسٹیول جو ہوتا ہے OUP کا KLF، اس کا جو کلوزنگ سیریمنی تھی اس میں کی نوٹ اسپیچ دینی تھی. تو میں اسلام آباد میں تھا، اور یہ بات غالباً میرے HRCP جوائن کرنے سے، یعنی ویسے تو میں ممبر ہوں لیکن یعنی ان دس پوزیشن شاید غالباً کچھ پہلے کی ہے یا مہینہ بھر پہلے کی ہے، کچھ اسی طرح سے. تو انہوں نے رحمان صاحب نے کا فون آیا مجھے کہ اچھا، جب وہ بہت فارمل ہوتے تھے تو مجھے کہتے تھے خلیق صاحب. تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کراچی نہیں جانا، کیونکہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ہم سب ساتھ جائیں گے. تو میں نے کہا کہ وہ جہاز مطلب ہو گئے ہیں. تو کہیں گے نہیں، ہم نے تو ان سے وعدہ کر لیا ہے اور آپ آئیے اور بائی روڈ چلیں گے. تو میں نے کہا رحمان صاحب آپ کے لیے جتنے گھنٹے ہیں اس میں 6 گھنٹے کا اضافہ کر لیں. تو کہنے لگے نہیں، یہ ہم نے بلال صاحب سے بھی کہہ دیا ہے. تو بلال ظہور، میں، رحمان صاحب اور ارم خالد ستار ہماری ایک دوست ہیں جو پڑھاتی ہیں امریکہ میں، تو وہ تھیں، ہم 4 لوگ. میں اسلام آباد سے ٹھوکر پہ پہنچا، وہاں سے مجھے ان تینوں لوگوں نے پک کیا. اور وہ ڈرائیور جو ہمارے ساتھ تھا وہ بھی بہت دلچسپ تھا، جیسے کہ ہوتا ہے پاکستان میں محنت کشوں کے ساتھ، کہ وہ ایک 22-25 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے لاہور آیا تھا، اور اس کے مالکان نے اسے جو بھی دوبارہ بھیج دیا. تو وہ ایک عجیب سفر تھا کیونکہ وہ بیچ میں سو جاتا تھا ڈرائیور. تو بلال صاحب پھر گاڑی چلاتے تھے. بلال ہم سے زیادہ کوئی طویل القامت سب سے زیادہ وہ تھے، تو وہ آگے بیٹھے تھے، رحمان صاحب پیچھے بیٹھے تھے. اور رحمان صاحب کی آنکھیں، مطلب رحمان صاحب آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے، سوتے، یعنی آپ لگتا یہ تھا کہ سو رہے ہیں. لیکن وہ ٹائم کا اور ایک عجیب و غریب تھا کہ رحمان صاحب کہنے لگے یہ بلال صاحب ہم بھائی پھیرو سے گزر رہے ہیں. ان کا جی سر. کیا آپ کھانے والا آ گیا ہے؟ ان کا جی. گھوٹکی میں رکتے ہیں، گھوٹکی پہ پھر وہ ایک تصویر بھی اس کتاب میں ہے، وہ گھوٹکی کی ہے جس میں ہم چاروں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. تو اس پہ بلال نے ان سے کہنا شروع کیا کہ رحمان صاحب آپ کی یادداشتیں کیوں نہ لکھی جائیں، آپ لکھ دیں، ہم جمع کر لیتے ہیں، یا ہم کانورسیشن کو ریکارڈ کر کے اس کو ٹرانسکرائب کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں اچھا سوچتے ہیں. پھر اس کو 1-2-3 سال لگے بلال کو انہیں کنونس کرنے میں، لیکن وہ بھی جس کو کہتے ہیں کہ منا بھائی لگا رہا، اور اس نے ان سے بہرحال یہ کتاب بے شک مختصر ہے لیکن اس نے لکھوا لی. اور اب ظاہر ہے کہ پوسٹیومسلی یہ پبلش ہوئی ہے، تو یہ ان کی زندگی کے آخری سال میں لکھی گئی کتاب ہے مور اور لیس. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اضافہ ہے ایک طرح سے. یعنی ظاہر ہے اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی ہماری خواہش تھی، جتنی لوگ جانتے ہیں. بہت سی باتیں انہوں نے نہیں کہیں یا نہیں لکھ پائے، لیکن پھر بھی یہ محفوظ ہو گئی. اور یہ ایک ہماری جو، چونکہ پاکستان میں ایک ہم سبھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ اریجر آف میموری ہے، اس میں ظاہر ہے جہاں تاریخ پہ کوئی زور نہیں ہوتا تو وہاں اس طرح کے جو عظیم لوگ گزرے ہوں ان کی یادداشتیں تاریخ کے ریفرنس کا کام کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ سارے. ایک چیپٹر جو اس کتاب میں ہے وہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ہے کہ کیسے رحمان صاحب نے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کو جوائن کیا. اور اس میں ایک جو جملہ ہے وہ میں نے بہت انجوائے کیا کہ آسمہ جو ہیں انہوں نے جب ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جوائن کریں ایز اے ڈائریکٹر، تو رحمان صاحب نے وہاں لکھا ہے آسمہ آرڈرڈ اے ڈائریکٹیو، اور اس کے بعد وہ متن چھپا ہوا ہے اس
لیٹر کا جس میں وہ انوائٹ کر رہی ہیں رحمان صاحب کو کہ آپ جوائن کریں ہمیں ایز اے ڈائریکٹر. تو میں نے 1988 میں AGHS جانا شروع کیا تھا کیونکہ میں تب فرنٹیئر پوسٹ میں نے کام شروع کیا تھا آفٹر ڈوئنگ مائی ماسٹرز ان لٹریچر گورنمنٹ کالج لاہور سے. تو آئی یوز ٹو گو ٹو آسماز آفس, اور شروع میں مجھے لگتا تھا ایک بہت دھان پان, ایک ڈومینیٹیو نازک ایک ہیں لائر, اور مگر جب آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ایسوسیشن بڑھی, کوئی کیس ہونا جینڈر بیسڈ وائلنس کا نہیں سمجھ آنا, تو پھر میں نے ان کے پاس جانا کہ مجھے ایکسپلین کر دیں, مجھے بتا دیں اس کا کیا پہلو نکلتا ہے. پھر جب HRCP میں میں کام کر رہی تھی تب زیادہ ہماری ایسوسیشن بڑھی, اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آسما وڈ سے سم تھنگ اینڈ رحمان صاحب بہت آرام سے ود اے سلائٹ اسمائل آن ہز فیس وہ ان کی پوری بات سنتے تھے. وہ ایک دھواں دھار تقریر ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ 2 جملوں میں وہ سم اپ کر دیتے تھے ساری سچویشن. اور پھر ایک وقت ایسا آیا میرے لیے ایٹ لیسٹ کہ مجھے اتنا ٹرسٹ ہو گیا رحمان صاحب کے انالیسس پہ کہ آئی وڈ ویٹ کہ کوئی کانفرنس ہو, کچھ ہو, رحمان صاحب تشریف لائیں, اور پھر وہ جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے یا اس کو کیسے ہیومن رائٹ موومنٹ میں ہمیں کیا رول کیسے ادا کرنا ہے. سو آئی وڈ ویٹ کہ وہ آئیں گے, وہ اس کو سم اپ کریں گے, اور پھر میرے لیے وہ تھا کہ دیٹ واز دا بلو پرنٹ کہ یہ ہمیں فالو کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گی نیئر صاحب کو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنا اور رحمان صاحب کا تعلق. شکریہ آپ کا, شکریہ. یہ جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس میں رحمان صاحب کے بارے میں تقریباً وہ تمام پہلو ان کی شخصیت کے بارے میں ان پر گفتگو ہو چکی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو کچھ میں نے اب تک سنا ہے, جو آپ نے سنا ہے, اس کے لحاظ سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمان صاحب ایک صحیح معنوں میں پبلک انٹلیکچوئل تھے. وہ بہت اعلیٰ درجے کے انٹلیکچوئل تھے, اور پاکستان کے ہر قسم کے مسائل کے اوپر انہوں نے لکھا. بلکہ جب یہ کتاب کا وعدہ ہوا کہ کتاب آپ کے پاس پہنچے گی, تو میں تصور یہ کر رہا تھا کہ یہ کتاب بڑی ضخیم ہوگی, کیونکہ پوری لائف ٹائم ہے ڈسینٹ کی, اور واقعی ان کی تو بہت کنٹریبیوشن تھی ہر جگہ. لیکن جب دیکھا تو چھوٹی سی کتاب تھی, اور معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں, جس کے بارے میں اس سے پہلے کم از کم مجھے تو بالکل بھی معلوم نہیں تھا, اور میرے خیال میں اکثر پاکستانیوں کو, اکثر ان کے دوستوں کو شاید تفصیل سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہوا ہوگا. کبھی بیٹھ کے انہوں نے اس کے اوپر گفتگو نہیں کی. لہٰذا یہ اس لحاظ سے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے, اور اس میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے مختلف پہلو, ان کے جو کریئر تھے, ان کے اندر صحافت, ان کے اندر ٹریڈ یونینزم, اور ان کے اندر دوسری تمام چیزیں جو وہ کرتے رہے, اور ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کام, اس تمام پہلوؤں کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ اس میں بات کی ہوئی ہے. یہ جو ہے کہ اگر فرض کیا کہ جس انداز میں وہ لکھا کرتے تھے, اس قدر وہ لکھتے تھے, اور جس انداز میں وہ ان کے آپیڈس, اخباری کالم وغیرہ ہوتے تھے, اور اس کا دورانیہ بہت لمبا ہے جس میں وہ سب کچھ لکھتے رہے. اگر ان کو جمع کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ واقعی ایک بہت ضخیم کتاب بن جائے, اور کام ہو رہا ہوگا. کیونکہ اچھا, اور وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے اندر پوری تاریخ ہماری دبی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے اندر انہوں نے تقریباً ہر جاری مسئلے کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور خیالات کا اظہار ویسے نہیں ہے کہ بس ان کے ذہن میں کوئی بڑے تخیلات ہو جس کا انہوں نے اظہار کیا ہو, بلکہ بڑی اچھی انالیسس, بڑی سائنٹیفک انالیسس ان تمام چیزوں کی صحیح طریقے سے کر کے انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. جو سیاست میں عام طور پہ چڑھتے
چڑھتی سیاست کی ایک روش ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگ بہہ جاتے ہیں اور اس کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارا مداوا ہے، اس میں ہمارا مداوا ہے. اس کی انہوں نے کبھی بھی اس پہ کوئی ایسی بات ان کی تحریروں میں کبھی نظر نہیں آئی. انہوں نے ہمیشہ ایک نہایت ناقدانہ انداز سے اختیار کیا، اور ان کی تحریریں ایسی ہیں کہ جب وہ تمام اکٹھی ہوں گی اور پڑھی جائیں گی تو لوگوں کا پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں ایک بہت اچھا ایک تصور بیٹھے گا کہ یہ کس طرف یہ سوسائٹی رواں دواں ہے، اور کون کون سے اس کے اندر ایسے سقم ہیں، ایسی خرابیاں ہیں کہ جو اس کو مسلسل گھن کی طرح کھائی جا رہی ہیں، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے شاید مستقبل میں کوئی امید دلا سکے. ان کا صحافت کے بارے میں بہت اچھی طرح ناصر نے بات کی ہے، میں اس میں اضافہ نہیں کروں گا. ان کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ صرف پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی بات نہیں کی، جنوبی ایشیا میں ہیومن رائٹس کے بارے میں جو کچھ بھی تحریکیں چلیں اس کا بھی وہ حصہ تھے. میں ایک بات بتا دوں کہ ہندوستان کے جو اچھے انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں ان سے جب کبھی ملاقات ہوئی تو رحمان صاحب کی ان کی نظر میں بڑی منزلت تھی، بڑی قدر تھی. وہ رحمان صاحب کو بہت ویلیو کرتے تھے کیونکہ ان سے وہ سیکھتے تھے، ان سے وہ ایکچولی سمجھتے تھے کہ تو چیزیں جو کچھ ہو رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں، دنیا میں، پاکستان میں، اس کے بارے میں دلائل کے ساتھ ان کو ایسی چیزیں ملیں گی جس سے کہ ان کو یقین آتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ، تو اس وجہ سے وہ ساؤتھ ایشین فورم فار ہیومن رائٹس ہو یا ساؤتھ ایشین فار سحر نام کی جو ادارہ تھا وہ، اور اس قسم کی چیزوں میں وہ بہت ان کے لیڈرز میں سے تھے وہ، اور ہندوستان میں قائم ہونے والی یہ تحریکیں تھیں جس کے ساتھ وہ شامل رہتے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو خاص طور پر پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی جس کا ذکر نصیر نے کیا، اس کے شروع کرنے والوں میں رحمان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. نام تو ویسے لیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن تھے، اور ہندوستان کے وہ صاحب کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، تپن بوس کے علاوہ جو ایک اور صاحب تھے جو کلدیپ نیر بھی تھے، نہیں مجھے نام یاد آ جائے گا، وہ ایک جو بالکل شروع کرنے والے تھے. اینی تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس فورم کی بنیاد رکھی، اور فورم کئی سال تک بہت اچھی طرح چلتا رہا، اور اس نے یہاں پہ ایک قسم کی ایسی فضا قائم کی کہ جس کے اندر لوگوں کا ایک دوسرے کو، ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کا ایک دوسرے کو سننے کا موقع ملا، ایک دوسرے کی باتوں پہ تنقید کرنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا. اور پھر اس کے بہت سے کنونشنز ہوئے، وہاں بھی ہوئے، یہاں بھی ہوئے، اور ان میں رحمان صاحب جو تھے ان کی تقریریں، ان کی گفتگو وہاں کے لوگ بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کو سنتے تھے. تو میں ایک دفعہ ان کے ساتھ 2008 میں، بلکہ 2-3 دفعہ میں ان کے ساتھ ہندوستان کے وفود میں جاتا رہا. ایک دفعہ 2008 میں ممبئی کا واقعہ ہوا تھا. تو ممبئی کے واقعے کے بعد پاکستانی حکومت معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، تو ایسے مواقع پہ ان کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یاد آیا. تو انہوں نے HRCP سے کہا کہ آپ ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیے. تو آسما نے وہ ڈیلیگیشن اکٹھا کیا، رحمان صاحب بھی ساتھ تھے اور کئی لوگ تھے. اس میں میں نے دیکھا تھا اس وقت کہ رحمان صاحب وہاں پہ جب گفتگو انہوں نے کی تو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ تھے، ہمارے پاس ایسی روایت، اس قسم کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان سب کے سامنے بے بس ہیں. ہمارے ہاں حالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. اور اس بات کو وہاں کے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہاں ایسی بات ہے، اور وہ جانتے تھے کہ صرف یہی لوگ ہیں کہ جو آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہوئی، کیسے ہوئی. اس میں
اس کے علاوہ اور چند مواقع بھی تھے جس میں رحمان صاحب کی گفتگو وہاں پہ نہ صرف یہ کہ تمام ہندوستان پاکستان کے حالات کے بارے میں ایک ریکنسیلیشن وغیرہ کی فضا قائم کرنے میں کارآمد ثابت ہوتی تھی، بلکہ جو چیزیں چلتی تھیں ان کی وجوہات بتانے کے لیے بھی بہت اہم تھی. تو یہ ہے، اور میں بڑی شدت سے انتظار کروں گا کہ وہ کتاب آئے جو جعفر تیار کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کے جو انٹلیکچوئل 4 والیومز بھی ہوں گے، کیونکہ واقعی انہوں نے بہت لکھا ہے اور اتنا ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہ کتاب جو ان کی ذات کے بارے میں ہے، جو انہوں نے خود لکھی ہے، کسی اور نے نہیں، بہت قیمتی ہے، بہت اچھی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ملی کہ جس کا ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا. ان کی ابتدائی زندگی جس کا ذکر آپ نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ آخر میں جا کے وہ جس طرح اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں اپنی جو شناخت ان کی ہے اس شناخت کے حوالے سے، کہ اگر کوئی پاکستانی کہیں کوئی ٹیم جیت جائے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ پاکستانی جیتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں آ گئے. ہاں یہ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں. مطلب یہ کہ بعض اوقات لوگ اپنی اس قسم کی جو شناخت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھتے ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس میں تو بہت خوش ہوتا ہوں. ایسے ہی کوئی مسلمان کوئی اچھا کر جائے، بہت دنیا میں نام پیدا کر جائے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. اس قسم کی بات بھی انہوں نے کہی کہ اپنی شناخت کے لحاظ سے کہ ہم اس ان چیزوں سے تقویت ہمیں ملتی ہے، اور صحیح بات ہے، تقویت ملتی بھی ہے. تو یہ سب ہے. میرے خیال میں کتاب آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگ پروفیشنلی بھی انوالو تھے ان کے ساتھ، پرسنلی ہم لوگوں نے بہت بینیفٹ کیا. اور HRCP میں کیونکہ میں کام کرتی تھی تو رحمان صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا بھی بہت موقع ملا. اور اس میں جو ایک بات مجھے بہت حیرت جس بات سے ہوتی تھی، آپ اگر باہر سے ٹریول کر کے آئے ہیں، بینکاک سے، لنڈن سے، کہیں سے بھی آئیں، وہ ہی وڈ اسٹریٹ کم ٹو دی آفس. وہ سیدھا آفس آتے تھے، اور جو کہ ایک طریقہ ہے کہ بھی شام 5 بجے تک بیٹھ کے آفس ٹائم ہے، تو اگر آپ 9 بجے بھی لاہور پہنچے ہیں تو آپ یا 11 بجے پہنچیں، 1 بجے پہنچیں، کوئی اور ہو تو وہ اس دن چھٹی کر لیں اور گھر چلے جائیں. مگر آپ سیدھا آفس آتے تھے اور آ کے آپ کام کرتے تھے. اور اتنی اہمیت تھی کام کی رحمان صاحب کی نظر میں کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہی وڈ سٹ دیئر HRCP کے آفس میں صبح سے لے کے شام تک، اینڈ ہی وڈ فنش واٹ ایور ورک ہیڈ ٹو بی ڈن. تو اٹ واز ناٹ جسٹ کہ وہ ایک انٹلیکچوئل تھے، مگر ان کی ایک کمٹمنٹ بھی تھی کہ ہاں میں یہ اسائنمنٹ انڈر ٹیک کی ہے، میں ڈائریکٹر ہوں HRCP کا. سو ہی واز دیئر 9 to 5 ایوری ڈے. جب بھی وہ اگر ٹریول نہیں کر رہے ہوتے تھے، ہی واز ہم لوگوں میں سے جس کسی کو بھی ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہوتے تھے تو وین ایور وی نیڈیڈ ٹو سیک گائیڈنس فرام ہیم، ہی واز آلویز دیئر فار اس. تو ایک پریکٹیکل سائڈ پہ ایک ایز اے پروفیشنل he was a hardcore professional, and that is something which is very admirable. And اس کے ساتھ ہی میں نسرین آپا کو دعوت دوں گی. نسرین آپا نے کہا تھا شروع میں کہ ابھی میں بس اتنی ہی بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ جتنی ایسوسیشن میرا خیال ہے نسرین آپا کی رحمان صاحب کے ساتھ تھی شاید ہی کسی کی ہو. جی نسرین آپا. بس میں یہ ان کی کتاب جب پڑھی نا تو مجھے لگا کہ یہ جو PPL کا ذکر کیا تھا، پروگریسو پیپرز لمیٹڈ، ناصر نے ذکر کیا تھا، تو یہ اخبار پاکستان ٹائمز نکلتا تھا لاہور سے، اور وہ بہت اس وقت کا اچھا اخبار تھا. تو اس اخبار پہ اور اس پہ PPL پہ جو پابندی لگائی تھی، اس کے بارے میں جو رحمان صاحب کا اپنا کردار تھا اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے نہیں لکھا. اور وہی میں سوچتی ہوں کہ کیونکہ وہ اتنے انکساری سے کام کرتے تھے، اتنے ماڈسٹ انسان تھے، کہ انہوں نے جو اپنا کردار تھا نا، اور جو کس طرح انہوں نے اس میں کام کیا اور ٹریڈ یونینس کا انہوں نے ذکر کیا، وہ انہوں نے ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں. تو تاریخ کے لیے وہ ایک بڑی ایک اہم چیز تھی، کیونکہ فریڈم آف دا پریس ہمارے ملک میں ہمیشہ مشکل میں رہا ہے، اور ہر دور میں، ہر آمرانہ دور میں اس پہ
پابندی لگاتی ہیں، بلکہ میں تو کہوں گی سویلین جو آتے ہیں ہمارے حکمران وہ بھی پابندی لگاتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بھی بات جائے تو فوراً فریڈم آف دا پریس پہ وہ سب سے پہلے قدغن لگاتے ہیں. تو رحمان صاحب کا اس میں بہت بہت بڑا کردار تھا. اور کیونکہ ہم لوگ مطلب اتنی تفصیل سے اس میں اندر نہیں تھے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، تو اچھا رہتا اگر وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل سے بیان کرتے. تو باقی میرا خیال ہے بہت باتیں ہو چکی ہیں. پتہ نہیں شاید آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو ملے بھی ہوں گے رحمان صاحب سے. مجھے پتہ ہے پرویز تو ضرور ملے ہوں گے، اور ان کے سب کے دل میں ان کے لیے بہت اچھے. ایک چھوٹی سی بات ہے جی، دیکھیں رحمان صاحب نے بنیادی طور پہ جو ہیومن رائٹس کا پورا جو ایک ڈبیٹ ہے انسانی حقوق کی، اس کو ایک بہت لبرل فریم ورک میں دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. میرا خیال ہے رحمان صاحب بنیادی طور پہ اس ڈبیٹ کو انہوں نے اس کو کنورٹ کیا پاکستان میں ایک بائیں بازو کی ڈبیٹ میں. اچھا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور وہ اگر آپ دیکھیں کیونکہ ان کا وہ ایک پروفیسڈ مارکسسٹ تھے اس میں، یعنی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی مائی بلوچ عصبیت بھی اس میں ایک مضمون ہے کہ میں ایک ٹریڈیشنلی بلوچ رند بلوچ ہوں، اور کس طرح سے ہمایوں کے زمانے میں وہ خاندان ہمارا جو ہے وہ آ کے پنجاب میں، اس وقت جو انڈیوائڈیڈ پنجاب تھا ہریانہ کے، اس میں آباد ہوا جمنا کے کنارے. اس پہ ایک اور مجھے لطیفہ یاد آ گیا، سوری ڈائگریشن. وہ یہ ہے کہ وہ ان سے ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے دفتر میں، جب وہ فرسٹ فلور، بعد میں تو وہ گراؤنڈ فلور پہ ان کو بڑی مشکلوں سے شفٹ کیا تھا، تو کیونکہ وہ اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ میں سیڑھیاں اتر چڑھ نہیں سکتا، تو وہ ان کو 4 مہینے لگے کنونس کرنے میں کہ اب آپ گراؤنڈ فلور پہ چلے جائیں، چونکہ جو لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. اس بات پہ وہ مانے، ورنہ وہ کہتے تھے کہ، اور میں دیکھتا تھا کہ ان کو بہت دیر لگتی تھی سیڑھیاں چڑھنے میں بھی، اور اترنا تو بہت ہی تکلیف دیتا. اینی وے، تو ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی ایک صاحب آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا رحمان صاحب، آپ نے کوئی اپنے گاؤں کا کہیں کوئی ذکر کیا تھا، تو آپ کا گاؤں کہاں تھا؟ انہوں نے کہا بھائی جمنا کے کنارے تھا اس طرف. تو ان کا اور دوسری طرف کیا تھا؟ تو کہنے لگے دوسری طرف اہل زبان تھے. تو اچھا، یہ اتنا دلچسپ ایک کلچرل جو ہے نا لطیفے اور اس طرح کی باتیں. تو پھر وہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ رحمان صاحب کہتے تھے کہ بھائی آواز اٹھانا جو ہے وہ کتنا اہم ضروری ہے. تو اہل آواز ہونا سب کا، ان کی زبان کوئی بھی ہو، انہیں اہل آواز ہونا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو لیکن انہوں نے جو اپنا جو کریئر تھا وہ بحیثیت ایک فلم، یعنی کب رپورٹر جب وہ تھے تو وہ کب رپورٹر تھے فلم کے، وہ فلموں کے کرتے تھے جو ریویوز. تو فلم دیکھنے جاتے تھے وہ لاہور میں، اور وہ جا کے اس کی مطلب اس کے بارے میں کچھ لکھتے تھے. تو وہ بہت پرانی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا تو رحمان صاحب آئے ہمارے گھر. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد سے جو میری دوستی ہوئی وہ اصل میں نے ان کی فلم کا پہ ایک بہت ہی تنقیدی جائزہ ان کا لیا. تو یہ میرے والد کا دفتر ایک کراچی میں بھی تھا، لاہور میں بھی تھا. تو فین روڈ پہ لاہور کا جو دفتر تھا، اور پنڈی میں بھی تھا. تو خیر وہ جب جو ان کا دفتر تھا فین روڈ، تو کہنے لگے جب یہ وہاں آئے تو انہوں نے ہمیں فون کر کے اتنا برا بھلا کہا کہ ہم نے کہا کہ پھر خلیق صاحب شام کو چائے پیتے ہیں. تو وہ دوستی کی ابتدا تھی 60 کی یا 60 کی دہائی میں غالباً. تو مطلب ایک عجیب و غریب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہمہ جہت موصوف، یعنی اتنا ملٹی ڈائمینشنل آدمی. دوسری ایک جو میں انڈر اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا تھا نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایکٹیویزم میں ایک ٹریپ ہوتا ہے، اس میں ہم ایجیٹیٹڈ رہتے ہیں، اور ہر ضروری غیر ضروری بات پہ ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور پک نہیں کرتے. پرائیورٹائز کرنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے نا کہ کس چیز کو کس وقت ترجیح دینی ہے، رحمان صاحب کو یہ آتا تھا. اور پرسنلی ذاتی طور پہ کسی کو انوائے کیے بغیر. تو میرے لیے بہت ہی دلچسپی کا باعث تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ سبھی فائر برانڈ ہوتے ہیں جب شروع کرتے ہیں، اور رہنا بھی چاہیے فائر برانڈ ہی. لیکن یہ کہ رحمان صاحب کے پاس ایسے لوگ آ کے ان کے، یعنی اگر ان سے ڈاکٹر طارق رحمان ملنے آئے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد ایس ایم ظفر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بالکل پولز اپارٹ آئیڈیولوجیکلی. اچھا، اس کے بعد وہ گئے ہیں تو عشرت حسین صاحب سے فون پہ ایک طویل گفتگو ہو رہی ہے اور وہ بیٹھے ہیں. تو مطلب یعنی ایک جو ہوتا ہے نا کہ آپ ہر قسم کی اپنی بات پہ قائم رہنا، مگر ذاتی طور پر
ہر ایک سے انگیج کرنا اور وہ دروازہ بند نہ کرنا کسی کے لیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان سے بہت سیکھنے کی بات ہے ہم سب کے لیے. جو لوگ مختلف تحریکوں سے وابستہ ہیں انہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ انہیں ایک وسیع المشرب براڈ چرچ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہونا رحمان صاحب سے بہت سیکھا ہے. اور جیسے تم نے کہا کہ سخت سے سخت بات کرتے تھے مگر ان جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ ایسے نرم ہوتے تھے کہ کوئی برا نہیں مان سکتا تھا. مطلب سخت سے سخت بات کرتے تھے اور ایسے اس طرح کے کسی کو برا نہ لگے. مگر ایک چیز کا مجھے افسوس رہا کہ یہ چیزیں مجھے پہلے نہیں پتہ تھی جب وہ حیات تھے، کیونکہ وہ رہنے والے تھے حسن پور، ایک گاؤں جمنا کے کنارے جیسے حارث نے کہا. اور کیونکہ میرا خاندان بھی دلی سے ہے تو میں، اور پارٹیشن کا مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو اتنی چیزیں میرے ذہن میں آئی کہ میں ان سے پوچھتی کہ وہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، مگر افسوس کہ پہلے نہیں پتہ تھا یہ ساری چیزیں رحمان صاحب کے بارے میں. ایکٹیویزم کی ایک بات، ایکٹیویزم جو تھا نا ان کا پریکٹیکلی ہے. 69 میں این پی ٹی میں ایک بھوک ہڑتال ہوئی، نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات، پی پی ایل بن گیا. پی پی ایل کی یونین نے ڈیمانڈ نوٹس دیا. اس وقت آئی اے رحمان پی پی ایل یونین کے پریزیڈنٹ تھے. تو 2 پوائنٹ کے اوپر، ایک ویج بورڈ جو بعد میں ویج بورڈ ملا لوگوں کو اور اس سے صحافیوں کی کچھ تھوڑی سی اسٹرکچر ریفارمز ہوئیں اور لا کے تحت ان کو ایک سیکیورٹی ملی جاب کی. تو ویج بورڈ کے لیے جو ہے یحییٰ خان کا دور تھا، شیر علی، جنرل شیر علی جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر تھے، اور انہوں نے آئیڈیالوجیکلی جو ہے نا وہ جہاں جہاں بھی تھوڑا سا بھی لیفٹ لیننگ صحافی تھا اس کو نکالنا شروع کر دیا اخبارات سے. تو پی پی ایل سے بھی بے شمار لوگ نکلے، اس میں رحمان صاحب بھی، طاہر صاحب بھی، آسمی صاحب بھی، سارے شیخ اپنا ہمارے شیخ صاحب بھی یہاں پہ جو اسلم شیخ، افضل خان، ان سب کو نکال دیا انہوں نے. تو خود رحمان صاحب جو ہے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے اور کہا، 2 مطالبات رکھے کہ پی پی ایل یہ پاکستان پریس آرڈیننس، بھٹو پرومس کرے اپنے مینیفیسٹو کے اندر کہ پی پی او جو ہے وہ ختم کرے گا. اسی طرح عوامی لیگ سے بھی ان کا مطالبہ تھا کہ پریس پبلیکیشن آرڈیننس جو ہے وہ ختم کرے. اور دوسرا جرنلسٹوں کے لیے جو ہے وہ ایک سروس سٹرکچر جو ہے وہ لاؤ بننا چاہیے. تو اس 2 بنیاد پہ جو ہے خود بھوک ہڑتال پہ بیٹھے، اور پی پی ایل کی سٹرائک اتنی کامیاب تھی کہ بھٹو کو خود آنا پڑا وہاں، اور اس کے فوراً بعد بھٹو صاحب جو ہے وہ الیکشن بھی جیتے. تو انہوں نے آ کے پرومس کیا کہ وہ، اور تب جا کے دوسرا جو ان کی وزڈم کی بات تھی وہ یہ تھی کہ 63 میں پی پی او آیا، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، اور فیصلہ پی ایف یو جے کا فیصلہ تھا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف جو ہے نا ہمیں موومنٹ جو ہے وہ لانچ کرنی چاہیے. کے جی مصطفیٰ اور ایسٹ پاکستان کے جرنلسٹ جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے، سپورٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اسٹرگل میں جانا چاہیے. لیکن ویسٹ پاکستان میں میجورٹی جرنلسٹ کی جو ہے وہ کیونکہ الائن کی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کا نقطہ نظر یہ تھا
کہ ہمیں پروفیشنلی اپنے مطالبات بنوانے چاہیے. ہمیں کسی پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ اس کو پالیٹکس سمجھتے تھے کہ پالیٹکس کے اندر ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے اور پریکٹیکل سٹیپ جو ہے وہ نہیں لینے چاہیے. اس پہ کے جی مصطفیٰ نے یہ فیصلہ ہوا بائی میجورٹی ووٹ, کیونکہ ایسٹ پاکستان کے لوگ میجورٹی میں تھے, میجورٹی ووٹ فیصلہ ہوا کہ ریزولوشن ڈرافٹ کی جائے. اور ریزولوشن جو ہے وہ کون ڈرافٹ کرے, اس پہ کنسنسس جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کا ہوا کہ آئی اے رحمان جو ہے وہ ریزولوشن ڈرافٹ کریں گے. اور وہ ماسٹر پیس ریزولوشن تھی جس کو بعد میں یونانیمسلی اڈاپٹ کیا گیا, اور اس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل رول کی بھی بات کی, ڈیموکریسی کی بھی بات کی, ایک اپرائزنگ جو تھی پیپلز اپرائزنگ اس کو بھی سپورٹ کیا, اور پی پی او اور جرنلسٹ کے مطالبات کو ختم کرنے کی بھی بات کی. تو یہ مطلب ہے ایک ایسی شخصیت جس پہ سب کا اعتماد ہو اور ان کے تھاٹس میں جو ہے وہ کلیئرٹی ہو. تو یہ ان کی جو پریکٹیکل اس کی مثال ہے نا وہ یہ ہمارے سامنے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات اور, یہ آپ نے جو بات کی نا کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا, لیکن بیونڈ ساؤتھ ایشیا آلسو. مجھے یاد ہے کہ اشیس رے صاحب جو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور آتھر ہیں, تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل آن لائن ان کا میموریل ریفرنس کیا. اس میں 12 ملکوں کے لوگ تھے, اور اس میں امرتیا سین بھی تھے. امرتیا سین کی مجھے وہ جملہ یاد ہے بہت اچھی طرح, انہوں نے انگریزی میں کہا کہ میری ایک خواہش بس اب پوری نہیں ہو پائے گی. اور انہوں نے یاد کیا کہ آکسفرڈ میں کبھی کوئی ایک کانفرنس تھی, تو اس میں میں اور رحمان دونوں دو کی نوٹ اسپیکرس تھے, تو میں بھی تھا اور رحمان صاحب بھی تھے. پھر وہ انہوں نے کہا کہ بس اب میری ایک خواہش پوری نہیں ہوگی, حالانکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, لیکن میری ایک خواہش یہ تھی کہ میں رحمان کے قدموں میں بیٹھوں اور وہ مجھے کچھ سکھائے. اچھا, دس از ریکارڈیڈ, مطلب یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ اشیس رے نے. اچھا, دس از سم تھنگ, یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے, چونکہ اب ظاہر ہے کہ سین جو ہیں وہ کوئی غیر معمولی ایکیڈیمک ہیں, اور غیر معمولی مطلب وہ انعام ان کو جو بھی ملے ہوئے ہوں وہ تو ساری اپنی جگہ, لیکن ان کا جو کام ہے, اور پھر ان کا یہ کہنا رحمان صاحب کے ریفرنس پہ, تو جس میں کوئی 12 ملکوں سے ایکیڈیمکس بھی تھے, اسکالرس بھی تھے, جرنلسٹ بھی تھے, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز بھی تھے, تو رائٹرز, تو وہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پذیرائی ویسے اس ملک کے علاوہ, چونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا نام بھیجا گیا تھا پاسٹیومسلی کسی اسٹیٹ ایوارڈ کے لیے, تو جو ہماری پچھلی سرکار تھی اس نے اسے رد کر دیا. ویسے ان کو کوئی ضرورت نہیں, ان کے اپنے نام سے مطلب کہیں بڑے اعزازات جاری کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ امرتیا سین کہہ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی سرکار کا رد عمل تھا ان کے انتقال کے بعد. یہ جو میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میموریل میٹنگ ان کی جو ہوئی, اس کی روایت بھی شامل ہوگی جعفر کی کتاب میں؟ جعفر جو کر رہے ہیں نا اس وقت کراچی میں کام یہ ہو رہا ہے, وہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ ان کے کچھ اسکالرز آ کے ہمارے پاس ہاسٹل میں وہاں ٹھہرتے ہیں, اور انہوں نے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ رحمان صاحب کی تمام تحریروں کا کلیکشن اور ان کا ترجمہ اردو میں, کیونکہ رحمان صاحب نے اردو میں بہت کم لکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں لکھا, لیکن وہ صحافی تو انگریزی کے ہی تھے, اور بنیادی ان کے جتنی بھی تحریریں ہیں وہ سب انگریزی میں ہیں. تو ڈاکٹر جعفر احمد کے یعنی کہ اس میں سپرویژن میں یہ کام ہو رہا ہے, وہاں کچھ اسکالرز اس میں کر رہے ہیں یہ کام, کہ ان کی وہ ساری چیزوں کو جمع کرنا, اکٹھا کرنا, اینوٹیٹ, جو بھی ریفرنسنگ وغیرہ جو بھی درکار ہے, وہ 4 جلدوں میں وہ آنے والی ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا جب وہ لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی ہے. تو وہ ایک بہت اچھا ایک یعنی ایک طرح سے ایک ہوگا کمپینڈیم تاریخ کو سمجھنے اور پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کا جو آخری کالم ہے وہ ان کے انتقال سے 4 روز قبل چھپا ہے. سو ہی واز رائٹنگ انٹل دا لاسٹ ڈے ایز اٹ ور, کہ اس وقت وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے آخری چند ماہ میں, چند ہفتوں میں,
ایک ٹانگ بالکل ان کی وہ ہو گئی تھی ظاہر ہے. تو وہ لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کے آئے, جو سیکریٹریٹ ہے ہمارا لاہور میں, وہ گاڑی میں بیٹھ کے آیا اور ایک لڑکا ان کو ہیلپ کرتا تھا, چونکہ وہ اس پہ لکھ لیتے تھے, انہوں نے ٹیبلٹ پہ, بڑے ٹیک سیوی ہو گئے تھے ویسے اواخر عمر میں, اور وہ اس پہ ٹیبلٹ پہ اپنا لکھ لیتے تھے, لیکن وہ اس کو پھر ایڈٹ کرتے تھے کاغذ پہ. تو وہ لکھ کے لاتے تھے, پھر وہ اس کو ایک ہمارا جو ایک کالیگ ہے وہ ان کو اس کا پرنٹ آؤٹ دیتا تھا. تو پھر وہ پرنٹ آؤٹ انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے پڑھا, چونکہ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو یوز اے ویل چیئر. وہ بڑا ان کو اپنی ڈگنیٹی سے وہ لگتا تھا کہ میں اندر دفتر کے اب ویل چیئر پہ نہیں جاؤں گا. تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے وہ ایڈٹ کیا اس کو, پھر اس نے ان کے ٹیبلٹ پہ اسے کیا ٹھیک, پھر انہوں نے وہیں سے وہ ڈان کو کالم بھیجا. تو یہ مطلب آخری دم تک ایک اسپرٹ جو تھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہنے کی, بات کرتے رہنے کی, آواز اٹھانے کی, وہ موجود تھی. تو ان کا غالباً 12 اپریل کو ڈیتھ ہوئی ہے ان کی, اور اب تو کتنے 2.5 سال ہو گئے, لیکن وہ 12 اپریل کو 2.5-3 سال ہو گئے نا. تو لیکن 8 اپریل کو غالباً ان کا جو آخری کالم ہے وہ پبلش ہوا ہے ڈان میں. میرا خیال ہے ہم جتنے یہاں بیٹھے اور جس طرح سے ہمیں بلیس کیا ان کی پریزنس نے, تو ہم تو بات کرتے چلے جائیں گے. تو بٹ آئی تھنک کہ آپ سب کی رائے بھی شامل ہونی چاہیے. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں پارٹیسپینٹس کو, یا کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یو موسٹ ویلکم. تھینک یو. بس ایک سوال ہے, میرا خیال ہے ناصر بہتر بتا سکیں گے. میں رحمان صاحب سے 1973 میں ملا تھا, جس وقت وہ ویو پوائنٹ میں ہوتے تھے, مظہر علی خان کے ساتھ شروع کیا تھا, اور ہم بہت باقاعدگی سے ویو پوائنٹ پڑھتے تھے, اور خاص طور پر جو رحمان صاحب لکھتے تھے اس میں. اس کا ہوا کیا, کیوں ویو پوائنٹ بند ہو گیا, یا اس پر پابندی لگی, یا کیا؟ تھوڑی یاد دہانی کرائیں میری. نہیں, ویو پوائنٹ پہ پابندی نہیں لگی, لیکن پریشر تھا, مطلب ضیاء الحق کا بہت پریشر تھا ویو پوائنٹ کے اوپر. بعد میں 90s کے لاسٹ میں بند ہوا. وہ مظہر علی خان صاحب نے جو ہے وہ گیو اپ کر دیا کہ اب ہم اس کو نہیں چلا سکتے. اچھا, فائنینشیل کنسٹرینٹ بہت تھے, اور سورسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ اکمولیٹ نہیں تھے ان کے پاس. تو انہوں نے پھر میٹنگ کی, اور میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اب ہماری یہ فائنینشیل پوزیشن ہے, اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. اس پہ سب نے پھر کنسنسس سے, طاہر مرزا صاحب بھی تھے, حسین نقی بھی تھے, اپنا آئی رحمان بھی تھے, تو سب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, پھر اب اگر ہم نہیں اس کو کنٹینیو کر سکتے تو نہ کریں. ڈیوس روڈ پہ دفتر تھا, مجھے یاد آ رہا ہے, ہاں, نیم کا درخت تھا وہاں. نیم کا درخت, بالکل بالکل. آپ حارث یہ بتائیں کہ جب راشد رحمان کا قتل ہوا, میں کیونکہ میں نے فون ہی کیا, لیکن آپ لوگوں نے قریب سے دیکھا ہوگا, تو کیا ان پہ گزری, کچھ بتائیں. کیا دیکھیں, بہت ہاؤ کلوز ور دے ٹوگیدر. راشد رحمان بہت رحمان صاحب کے بہت کلوز تھے, اور اشفاق احمد خان ان کے فادر تھے. تھوڑی سی تفصیل بتائیں کیوں انہیں قتل کیا گیا. دیکھیے, وہ جنید کا, ڈاکٹر جنید حفیظ کا بلاسفیمی میں ان کو اندر کیا. اور جنید حفیظ جو ہے وہ بلاسفیمی کا کیس جس طرح کا عام طور پہ ہوتا ہے
کہ ذکریہ یونیورسٹی میں اس زمانے میں فارن ایجوکیٹڈ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جنید حفیظ واحد ٹیچر تھے، اور 23 سال کا نوجوان بالکل. اور وہاں پہ جماعت کے ساتھ الائن کی دائیں بازو کی کے ساتھ الائن کیے ہوئے پروفیسرز نے کانسپریسی کی اور ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ کریٹ کیا جنید حفیظ کے خلاف. ایف آئی آر درج کی، اور ایف آئی آر کے نتیجے پہ دائیں بازو کا جو اردو اخبار تھا اس نے اسے ہائی لائٹ کیا. نوائے وقت نے فرنٹ پیج پہ خبر چھاپی. اس سے شہر کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور آئی اے رحمان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں رائے عامہ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور رائے عامہ بنانے والے جو ہے وہ اردو اخبارات ہیں جن کا رول جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو رہا ہے، نیگیٹو رائے عامہ بنانے کے لیے. تو اس کے نتیجے میں جب کیس بنا تو کوئی بھی وکیل جو ہے، جو وہ وکیل ہائر کرتے تھے، وہ وکیل کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کہتا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے. راشد رحمان نے جو ہے اس کیس کو فائٹ کیا. راشد رحمان صاحب کو 5-6 دفعہ سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کے لوگوں نے دھمکیاں دی، اور ان کو باقاعدہ چیز کرتے تھے ان کے گھر کے پاس آ کے کہ ہم تمہیں جو ہے نا اسپیئر نہیں کریں گے. راشد رحمان نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم نے ساری زندگی لڑائی لڑی ہے، باپ جیلوں میں رہا ہے، مارشاء اللہ کی قید اس نے برداشت کی ہے، ہماری بھی ہسٹری ہے کہ ہم ریزسٹنس جو ہے وہ کریں گے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس کیس کو سے وڈرا کروں. تو راشد رحمان کو پھر اس کیس میں جو ہے وہ اور آئی اے رحمان صاحب کا سے بہت قریبی وہ تعلق تھا راشد رحمان کا. بہت انسپائر ہوتے تھے وہ رحمان صاحب کے ساتھ. کئی دفعہ مطلب ہے ہم بھی ان کے پاس راشد رحمان صاحب کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ کم از کم آپ اتنا تو کریں نا کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ. وہ کہتے تھے اب ہم کہاں سے سیکیورٹی لے کے آئیں. تو انہوں نے مطلب کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. اس کے ساتھ رحمان صاحب جو ہے وہ شوق میں گئے، لیکن ریزیلینس ایسی تھی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کے بھائی ان کے والد صاحب اطہر رحمان وہ آخر تک جو ہے ابھی پچھلے دنوں پچھلے سال میں راشد رحمان کی تقریب تھی، اس میں مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا. تو راشد رحمان صاحب ویل چیئر پہ بیچارے آئے اور ان کے اطہر رحمان صاحب ویل چیئر پہ آئے اور انہوں نے جو تقریر کی وہ اتنی انسپائر کرنے والی تھی کہ اس میں ذرا بھی یہ شائبہ نہیں تھا کہ باپ بیٹے کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ کوئی بین کر رہا ہے، بلکہ ریزیلینس تھی کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ لڑتے رہے ہیں ان تمام آرتھوڈاکس رویوں کے خلاف. تو ہم لڑتے رہیں گے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، میرے بیٹے نے بھی دی ہے، لیکن ہم اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ان کی لاسٹ تقریر تھی اطہر رحمان صاحب. بیٹے کی تقریب میں شہادت کی تقریب تھی، اس میں ان کی. اور عام تاثر یہ تھا کہ اس
تقریب پہلی اوپن تقریب تھی پریس کلب کے اندر. عام تاثر یہ تھا کہ ملتان میں ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. تھریٹ کیے تھے انہوں نے کہ یہ تقریب ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن تقریب ہوئی, سیکورٹی ملی, کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا. بھرپور لوگوں نے اس میں پہلی دفعہ اوپنلی جو ہے وہ شرکت کی. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, نوجوان بہت زیادہ تعداد میں آئے اس تقریب کے اندر. تو یہ ایک میرا جو ایک تاثر تھا 2 سال پہلے اس فیملی کے ساتھ, کہ وہ لڑنے والی اور ریزیلینس شو کرنے والی فیملی, اس میں ذرا بھی یہ شائبہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آئیڈیاز سے پیچھے ہٹ جائیں. انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کی. یہ ملتان میں تھا. مختصر سے کر دوں اس میں, بالکل آپ نے بہت تفصیل سے بتایا. ایک مختصر سا اضافہ اس میں پرویز, یہ جو تصویر ہے اس کتاب کا جو سرورق ہے, یہ آسمہ جہانگیر کے جنازے پہ کھینچی گئی تصویر ہے, اور یہ تاثر اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جو ڈیپ, ایک بالکل ایک بہت ہی اینگوش, لیکن ایک بہت ایک سوچ بھی جس میں ہوتی ہے نا. تو یہ بالکل کیفیت ان کی کسی بھی ٹریجڈی کے موقع پر وہ کمپوزڈ ہمیشہ رہتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا صدمہ جو ہے, ان کی زندگی کے جو 3 بڑے صدمات میں سمجھتا ہوں, جو میں نے 2 میں موجود تھا, ایک میں پاکستان میں نہیں تھا تو میں اس وقت انہیں نہیں دیکھ پایا, لیکن مجھے علم ہے کہ 3 صدمات تھے. ایک راشد رحمان کا قتل ہونا, ایک ان کی جو اہلیہ تھیں ان کی وفات, اور تیسرا آسمہ جہانگیر کی یعنی جب وہ فوت ہوئی ہیں, انتقال ہوا ہے ان کا. تو یہ 3 بہت بڑے صدمات تھے, لیکن انہوں نے بہت ہی, جیسے ریزیلینس کی انہوں نے بات کی, وہ تھی ان میں ظاہر ہے, کیونکہ وہ بہت ہی ایک ویژن بہت آگے تک کا تھا نا. تو اس میں ایک اندازہ تھا کہ کچھ چیزیں آپ کو یہ تمام صدمات سہنے ہوتے ہیں اس پوری اسٹرگل میں. عزیز صدیقی صاحب کا انتقال بھی بہت ٹف تھا, کیونکہ ان کی جو رفاقت اور جیسے یونین سازی اور اس میں ان کا کٹھے جانا, اور پھر صحافت میں بھی کٹھے, پھر HRCP میں ان کا ساتھ, اس کے بعد عزیز صدیقی صاحب کا جو انتقال. ایک چھوٹی سی بات اس میں, کیوں مظہر عارف صاحب نے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے, میں ایک ذرا سی مختصر سے عزیز صدیقی صاحب کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور بہت اچھا کیا کہ آپ نے عزیز صدیقی صاحب کا ذکر کیا. رحمان صاحب کی ان سے اتنی گہری رفاقت, اور میں آپ کو ایک بات بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میں تو وہاں کام کرتا ہوں, خیر جتنا بھی جو بھی مجھے آتا ہے, جو کام اس وقت HRCP کی فلیگ شپ اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس رپورٹ پہ 11 لوگ کرتے ہیں مل کے, 11 people are involved, وہ ایک عزیز صدیقی کرتے تھے. بالکل صحیح. آئی ایم سوری, ذرا دیر ہو گئی آپ کو. بڑی مہربانی. میں نے ابھی یہ بک آ کے دیکھی ہے, تو اس کے کنٹینٹس بھی اور ورگردانی بھی کی ہے. تو اس میں مطلب ہے جو اہم ادوار گزرے انہوں نے لکھا. ایک ایسا دور جس نے پورے پاکستان کو الٹا کے رکھ دیا, جنرل ضیاء الحق کا دور. شاید حارث صاحب بتا سکیں کہ جنرل ضیاء کے دور کے بارے میں اس بک میں کچھ نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے اس میں, لیکن یہ بہت ہی, ہاں میرا خیال ہے کہ اس میں HRCP کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے, چونکہ یہ ایک نامکمل کتاب تھی, اور لیکن ہم نے یہ سمجھا, یعنی بلال کا یہ خیال تھا کہ یہ لیکن چھپ جانی چاہیے جس شکل میں بھی ہے. یہ تو بات پہلے بھی ہوئی کہ بہت سی چیزیں نہیں ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی یعنی جان بوجھ کے, اس میں بہت سی چیزیں ابتدا سے جیسے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور پھر وہ اسکیچی ہوتا گیا, کیونکہ بہت علالت کے زمانے کی لکھی گئی کتاب ہے ان کے. اور اس میں جو HRCP کا جو بارے میں بہت تھوڑا سا انہوں نے لکھا ہے, لیکن اس میں ایک ایپیلوگ ہے جو لکھا ہوا ہے زہرہ یوسف صاحبہ کا, اس میں ان کی جو HRCP سے جو ان کا تعلق رہا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یعنی ان ایڈورٹنٹلی کچھ چیزیں اگر مس ہو گئی ہیں, کیونکہ بالکل میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ آخری سال میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے, اسی لیے ان کے انتقال کے بعد 1.5-2 سال لگے اس کو ٹھیک ہونے میں اور ایڈٹ ہو کے اور پھر چھپنے میں.
تو یہ وجہ ہو سکتی ہے, اور کوئی ایسی, وہ بڑے کلیئر تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے بارے میں. اس وقت کے جو ان کے اخبار میں کالمز چھپتے تھے اس میں شاید آپ کو زیادہ وضاحت ملے گی. ہم ہمیشہ اس ملک میں ایکسٹریمزم جو ہمیشہ ہر سال پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں, اور اس میں ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جس طرح, میں تھوڑا سا اس چیز پوائنٹ پہ زیادہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسکالر اور ود میجرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز. میں تھوڑی سی ہسٹری بتانا چاہوں گا, شاید ایک آدھ منٹ میں یہ ہوں. جب ساؤتھ کوریا ڈیولپ کر رہا تھا نا, ہم نے دیکھا ساؤتھ کوریا میں ملیٹنسی, وہ ملٹری رول بھی آیا, سویلین رول بھی آیا, بٹ دے ور اسٹیڈ فاسٹ ان ون تھنگ, کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشن بجٹ جو تھا وہ کسی طرح بھی کم نہیں کیا. ہم جب پاکستان میں اس کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی آئی ہے, اتھارٹیٹیو رول ہے. اتھارٹیٹیو میں بھی بلکہ کچھ رولز ہوتے ہیں. یہاں پہ تو مجھے ہم فاشزم کی طرف جا رہے ہیں, اتھارٹیٹیو بھی نہیں لگ رہا جو آج کل کی سچویشن ہے. آپ ٹویٹ کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں. ایون میرے کچھ اسٹوڈنٹس کو کال آئیں, میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک وزٹنگ لیکچر بھی ہوں, تو میرے کچھ اسٹوڈنٹس کو بھی کال آئے, تو میں بھی ٹویٹ کرنے سے ڈرتا ہوں, کوئی فیس بک پہ پوسٹ کرنے سے ڈرتا ہوں. تو ہم جو کہتے ہیں, ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ اتھارٹیٹیو رول تھا ساؤتھ کوریا میں یا ڈیموکریسی تھی, انہوں نے اپنے ایجوکیشن بجٹ کو کم نہیں ہونے دیا, تمام اسٹوڈنٹس کو مین اسٹریم کیا, ایک یونینیمس سوسائٹی کریٹ کی. ہمارا جو ایجوکیشن بجٹ ہے اس وقت بھی راؤنڈ اباؤٹ 2% ہے, اور وین وی سی ادر کمپیئر اٹ ود ادر ڈیولپڈ کنٹریز, دے آر 4%, 5% اور 6%, اور ان کا 4-5% ان کا جی ڈی پی, ان کی تو اکانومی بھی بہت بڑی ہوتی ہے, پھر وہ اس کا 4-5-6% لگاتے ہیں. ہماری اکانومی کا پہلے بھی سائز کچھ نہیں ہے, پھر ہم ایک بہت بڑے ملینز آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پھر موضوع آئی رحمان ہے جی, وہ جاتے ہیں مدرسے کی طرف جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے ایکسٹریمزم بڑھتا ہے, اور پھر اس ساری سچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بلاسفیمی وغیرہ میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. تو پھر اسی طرح کے کیسز بڑھتے ہیں معاشرے میں, اور سوسائٹی میں ایک ڈیوائڈ کریٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں گورنمنٹ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے کہ ایک یونینیمس سوسائٹی کریٹ کریں. نسرین آپا, would you like to answer that? وہ جیسے پرویز نے کہا کہ بھائی یہ موضوع نہیں ہے, مگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ایجوکیشن صحیح ہے, مطلب ایک تعلیم, ایک وہ نا نصاب, یہاں تو طرح طرح کے نصاب ہیں کئی, تو اور جو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی اس کا بالکل برعکس مطلب نتیجہ نکلا. شاید نیئر آپ بہتر اس پہ بات کر سکتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایسی چیزیں یہاں پہ پرورش پا رہی ہیں, اور بڑا افسوس ہے, اور اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن یوں ہے کہ ہمیں غالباً کوئی ایک الگ محفل جمانی چاہیے جس میں بیٹھ کے ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کر سکیں, تمام اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھیں, خاص طور پہ ہمارے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں, ان کے رویے کیا ہیں, مختلف حکومتوں کے رویے کیا ہیں. ایک علیحدہ گفتگو ہمیں کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے پھر کبھی. السلام علیکم سر. آئیے رحمان صاحب کو سر جتنا میں نے خود دیکھا تھا یا ٹی وی پہ دیکھتے تھے یا میڈیا کے ذریعے ان سے جو ایک تعارف تھا, تو زیادہ تر پریس کانفرنسز میں جو HRCP کی ہوتی تھی اس میں نظر آتے تھے یا ان کا کالم آتا تھا. ابھی ذکر ہوا آرس حریق صاحب نے بھی کہا کہ آسما جہانگیر صاحبہ کا, تو اگر ان کا دیکھیں تو وہ HRCP کی جب چیئر پرسن بھی ہوتی تھی, ایک لائرز موومنٹ میں بھی ان کا کردار ہوتا تھا, چھوٹی قومیتوں کے حوالے سے وہ بڑی بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتی تھی. مجھے یاد ہے PTM جب یہاں پہ دھرنا دیا تھا PTM والوں نے, تو تقریباً زیادہ دن وہ آئی تھی, رات کو وہ اکثر وزٹ کرتی تھی, اسپیچ بھی کبھی کبھار. آئیے رحمان صاحب کا سر تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا اس حوالے سے, ان کا جو کردار تھا چھوٹی قومیتوں کے حوالے سے, کیونکہ زیادہ ووکل تو ہمیں وہ نظر آتے تھے, لیکن میرے خیال سے کوئی اتنا زیادہ پالیٹکس میں یا عوامی رول یا کوئی احتجاجی تحریکوں میں اگر ان کی کوئی کنٹریبیوشنز تھی سر کوئی, تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کیجیے گا سر. آسما کا خود یہ کہنا تھا کہ رحمان صاحب میرے اتالیق ہیں, مینٹور ہیں میرے. تو جب ان کو یہاں ایک فرینچ ایوارڈ ملا بہت بڑا, تو انہوں نے اپنے چند دوستوں کو وہاں مدعو کیا. تو یہ پرانی بات ہے, کافی سال پہلے کی. تو میں اتفاق سے وہاں موجود تھا فرینچ ایمبیسی میں.
تو جب انہیں ایمبیسڈر نے, وہ کوئی بہت بڑا اعزاز فرانس کا انہیں ملا تھا, تو جب انہوں نے ایمبیسڈر نے ان کو وہ اعزاز دیا اور پھر انہوں نے اس کے بعد جو ایکسیپٹنس اسپیچ کی, تو انہوں نے وہ اسپیچ شروع رحمان صاحب کے تذکرے سے کی, اور انہوں نے کہا کہ میری جتنی ایکٹیوزم ہے, جتنی بھی میں نے جد و جہد کی ہے, یا جتنا بھی میں نے قانونی کام کیا ہے, یعنی قانون کے دائرے میں, وہ ظاہر ہے شی واز اے لائر, تو وہ اس کی ساری کی انسپریشن رحمان صاحب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ جو ہے, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. رحمان صاحب بہت دھیمے مزاج کے آدمی تھے, تو وہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ چیخ پکار نہیں کرتے تھے, وہ ٹھہر کے وہی باتیں بار بار انہیں پہ اصرار کرنا ان کا, اور قائم رہنا اپنی بات پہ. دوسرا ان کا رول جو تھا ہیومن رائٹس کمیشن میں, وہ انتظامی رول تھا, وہ الیکٹڈ کاؤنسل ممبر نہیں تھے. پہلے وہ ڈائریکٹر تھے اور پھر اس کے بعد سیکریٹری جنرل تھے. یہ دونوں انتظامی رول ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ایک ایسا ہی فرد عام طور پہ آتا ہے جو اس انسانی حقوق کی پوری جو معاملات ہیں ان سے واقف ہو. چھوٹی قومیتوں کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو چھوٹی سے مراد آپ کی تعداد میں چھوٹی ہے, ورنہ تو قومیں تو ساری برابر ہیں. رحمان صاحب کا بے تحاشا کام ہے بلوچ مسنگ پرسنس پہ. اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں ہوتا رہا ہے, جو سندھ میں ہوتا رہا ہے, یا جو پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں جس قسم کی, وہ ساری جو اس کے پیچھے جو انٹلیکٹ ہے, دیگر لوگوں نے جو یعنی جو لوگ آ کے بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, اور ان کا اپنا کردار ہے, وہ انٹلیکٹ پیچھے جو تھا پورا کمیشن کے, وہ رحمان صاحب کا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے. اور ہر ایک جو ہے وہ نہیں ضروری ہوتا کہ وہ اونچی آواز میں بات کرے. آسما کا اپنا ایک کردار ہے. آسما کی تو بہت, یعنی پاکستان میں تو یہ ملک چلی اس قسم کی خواتین پہ رہا ہے, یعنی فاطمہ جناح سے لے کے اور بے نظیر بھٹو اور آسما جہانگیر, اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں گے یہاں بھی وہ خواتین موجود ہیں. ہر ایک کا کوئی ضروری نہیں کہ اتنے وہ معروف ہوں, مشہور ہوں, لیکن یہ تو ملک چلی اس طرح کی خواتین پہ رہا ہے. آسما ہو گئیں, ہنا ہو گئیں, تو لیکن پیچھے رحمان صاحب موجود رہے, اور بڑے وضاحت تھی. آپ ان کے کالمز ڈان کے دیکھ لیں, اس میں انہوں نے آواز اٹھائی ہے, بالکل لکھا ہے, اور وہ لیکن شواہد کی بنیاد پہ بات کرتے تھے. ایک چیز ان سے اور میرا خیال ہے سیکھی ہے, میں نے تو کم از کم سیکھی ہے, وہ یہ کہ اپنے کاز کے حق میں بات کرنے کے لیے آپ سینسیشنلائز اور ایگزیجریٹ نہ کریں. مثال کے طور پر اگر میری جماعت کے, یا میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صورتحال میں میرے 2 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے مجھ سے وابستہ, تو میں 2 ہی کہوں, میں 50 نہ کہوں, چونکہ میری ساکھ اور کاز کو فائدہ نہیں ہوتا سینسیشنلائز کرنے سے اور ایگزیجریٹ کرنے سے. اسی لیے ہیومن رائٹس کمیشن کی جتنی رپورٹس ہیں, اس کی ظاہر ہے کہ رحمان صاحب نے یہ جو نئی شکل ہم نے دی ہے کہ اب ہم بجائے یعنی تمام فیڈریٹنگ یونٹس اور ایریاز کو علیحدہ سے اب اس میں لکھتے ہیں, تو یہ بھی ان کی مشاورت سے ہی ہوا. تو اس میں یہ بڑا آپ دیکھیں گے کہ ہم کوئی نمبر ایگزیجریٹ نہیں کرتے. ہمارے پاس اگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت مسنگ پرسنس کی تعداد کیا ہے پاکستان میں, تو ہم کبھی نہیں کہیں گے 50,000 ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم. یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کہہ رہا ہے وہ ایک کم تعداد ہے, بہت ہی کنزرو, لیکن ہمارے پاس اگر پوری تعداد نہیں تو ہم نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ان کی تھی کہ ایگزیجریٹ نہ کریں, سینسیشنلائز نہ کریں, لیکن جو اصول کی بات ہے اس پہ قائم رہیں. تو فیکٹس کریٹ نہ کریں, جو فیکٹس ہیں ان کی تلخی کافی ہے ہماری باتوں کو درست ثابت کرنے کے لیے. جی میرا نام شوزب ہے. 2020 میں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کا ڈائلاگ پاکستان ہوا, تو اس میں آئی اے رحمان صاحب نے پہلے دن صبح 8:30 بجے وہ جو بھی کی نوٹ ہوتا ہے وہ بولنا تھا. تو میں اس دفتر میں نوکری کرتا تھا, سعدیہ بخاری بھی تھی, تو ایک رات پہلے مہمان آئے ہوئے تھے مارگلا ہوٹل میں. تو رانا صاحب نے کہا کہ تم جاؤ آئی اے رحمان صاحب کو گاڑی سے لو اور وہ کمرے میں چھوڑ کے آؤ. تو بڑے آدمی کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے مل کر خود کو چھوٹا محسوس نہیں کرتے. تو ظاہر ہے میں وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے, لیکن میں تو ان کے کالموں سے, اور پھر میں رہتا تھا نظری نظر صاحبہ کے گھر پہ, تو میں تو عقیدت کا جو رشتہ تھا وہ تھا. تو میں
सीढ़ियाँ चढ़ के उनके साथ जा रहा हूँ और रास्ते में बता रहा हूँ कि जी मेरा नाम शौज़ब है और मैं नसरीन नज़र मांझी के घर रहता हूँ और ये वो कमरे में उनको छोड़ा तो उन्होंने मुझे कहा अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया। तो मैंने कहा आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आ जाऊँगा। दूसरे दिन सुबह 8:15 बजे अपनी वो तकरीर से थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया कि अस्करी साहब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ये जो नसरीन के कज़न हैं अस्करी साहब, पता नहीं कौन, हसन अस्करी, वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? तो इसका जवाब मैंने मैसेज पर नहीं दिया। फिर जब मैं उनको आए तो मैंने कहा कि जी मेरा नाम शौज़ब अस्करी है और मेरे अब्बे का नाम आसिफ हुसैन है, मेरे ख़ानदान में मेरे अलावा कोई अस्करी नहीं है और उनसे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस मैं उनके घर रहता हूँ। तो मुझे उनसे एक ही इतनी मुलाकात है, लेकिन वो इतनी बड़ी अजीम शख्सियत थे, लेकिन उनसे मुझे मिलकर ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े करोफर वाले आदमी से मिल रहा हूँ। ऐसे ही जैसे आपसे हारिस से मिलकर भी तो यही नहीं लगता ना। तो आई थिंक हम सब शुक्रगुजार हैं, हमें मौका मिला उनके साथ वक्त गुजारने का और उनसे सीखने का। और अब उनकी, जैसे आप बता रहे हैं, राइटिंग्स कंपाइल हो रही हैं, तो वो हमारे लिए मशअल राह होंगी। ज़्यादा जब अंधेरा होता है तो वो कम इसी तरह होता है, एक चिराग से एक चिराग जलता है। और बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप तशरीफ़ लाए। एंड वंस अगेन ब्लैक होल मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि ये स्पेस हमें प्रोवाइड की, क्योंकि बहुत जो ज़रूरत है वो ये है कि डिस्कशन होती रहे, बात होती रहे और उससे हम एक दूसरे से जुड़ते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।